बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ अफसोसनाक खबर से करते हैं। हाफिज़ आबाद में मोटर वे M4 पर बस में आग लग गई। 18 मुसाफिर झुलस कर जाँ बहक, 12 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है और रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नियो के नुमाइंदे मोहम्मद महमूद से। जी महमूद, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 की जानिब से मौका पर पहुंचकर आग को बुझा दिया गया है, जबकि जो डेड बॉडीज हैं उनको भी रेफर कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया जो है मोटरवे M4 पर पेश आया है, जहां जो है कराची से इस्लामाबाद की तरफ बस ये जा रही थी, जिसमें मुसाफिर सवार थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है आग भड़क उठी, जिसके बाइस जो है 33 अफराद जो है इस आग की लपेट में आ गए, जिसमें से 18 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं, जबकि 12 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको THQ पिंडी भट्टियां मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 3 की हालत खतरे से बाहर है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो आग है उस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया इस वक्त और तमाम मुसाफिरों को भी निकाल लिया गया है? रेस्क्यू जी बिल्कुल, इस टाइम जो टोटल डेड बॉडीज हैं 18 वो निकाल दी गई हैं, उनको THQ ट्रामा पिंडी भट्टियां जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा महमूद, ये बताइए कि अपना बस में कितने मुसाफिर सवार थे और वहाँ से अस्पताल का कितना फासला है? मतलब ये तकरीबन जी इससे तकरीबन 10 किलोमीटर की रेंज के ऊपर है। ये पिंडी भट्टियां मोटरवे के ऊपर ये हादसा जो पेश आया। अच्छा ठीक है महमूद, आप हमारे साथ रहिए। अस्पताल से जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो न्यूयॉर्क की नुमाइंदे हैं, उससे बात करते हैं। जवेरिया, ये बताएगा कि कैसी है इस वक्त जख्मियों की हालत? जी बिल्कुल, जो जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है उन जख्मियों की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जो 4 मुसाफिर थे वो भी अस्पताल पहुंच कर जो है वो जामा हुए हैं। इस वक्त अस्पताल जराये के मुताबिक जो है वो टोटल हलाकतों की तादाद 22 हो चुकी है। बस में आते जदगी का वाक़या जैसे ही पेश आया तो पूरी बस को उसने अपनी लपेट में ले लिया। वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो लेट होने की वजह से हलाकतें जो है वो बढ़ी हैं। इस वक्त IG मोटरवे जो है वो तमाम तर वाक़े की जो है वो खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि इस हवाले से जो है वो इंतजामिया की जानिब से भी नोटिस किया गया है कि इतनी बड़ी तादाद में हालात जो है वो क्यों हुई। ये हादसा जो है वो आज तो तकरीबन 4:30 बजे के करीब जो है वो मोटरवे M4 पर पेश आया। तो पिंडी भट्टियां अस्पताल के करीब होने के बावजूद जो है वो मुसाफिरों को बचाया ना जा सका, जिसमें बड़ा इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं और 19 अफराद जो है वो इंतहाई तशवीशनाक थे। उसके बाद जो है वो उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इस वक्त टोटल हलाकतों की तादाद जो है वो 22 बताई जा रही है। जी अच्छा जवेरिया, ये बताइए कि अस्पताल में तमाम तरह तिबी सहूलियात मौजूद हैं इन मुसाफिरों के लिए जो झुलस कर जख्मी हुए हैं? जी बिल्कुल, अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की वहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन तिब्बी अमला जो है वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं था, क्योंकि बर्न यूनिट जो है वो इतना एक्टिव नहीं है। फैसलाबाद में मुंतकिल करने की जो है जो मरीज हैं उनको तैयारियां की जा रही हैं कि अलाइड अस्पताल में बर्न यूनिट है, वहाँ पर इन मरीजों को जो है वो शिफ्ट किया जाए और जितने भी मुसाफिर जो हैं उन्हें बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन तमाम तर मुसाफिर जो हैं उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। IG मोटरवे का कहना है कि जल्द इन मुसाफिरों को जो है वो फैसलाबाद मुंतकिल किया जाएगा ताकि इनकी जानें जो है वो बचाई जा सके। अच्छा जवेरिया, ये बताया कि कितने लोगों को वहाँ पे अपना फैसलाबाद मुंतकिल किया जाएगा और जो बर्न यूनिट है यहाँ पर वो कितने मौजूद हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एक ही बर्न यूनिट मौजूद है जो अलाइड अस्पताल में है, जो हाल ही में जो है वो उसको एक्टिव किया गया। वहाँ पर तमाम तर मरीजों को जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। इसमें 12 के करीब मुसाफिर ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें अभी फिलहाल जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है ताकि उन्हें फैसलाबाद जो है वो बाहिफाजत मुंतकिल किया जाए। फैसलाबाद के अस्पताल अलाइड अस्पताल में भी तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। IG मोटरवे का कहना है कि जैसे ही थोड़ी सी हालत उनकी संभलती है तो उनको फैसलाबाद में मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ताहाल मरीजों की हालत जो है वो खतरे से बाहर नहीं है, इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जो बस का ड्राइवर था वो भी मौका पर ही जाबाक हो चुका है। इस वक्त IG मोटरवे जो है वो रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियां वहाँ पे कर रही है और जल्द ही तमाम मुसाफिरों को जो है फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी ठीक है जवेरिया और महमूद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में बम धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। गुलमीर कोट के करीब एक गाड़ी में धमाका हुआ। गाड़ी में टोटल 16 मजदूर सवार थे, 3 लापता हो गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको एक बार फिर बताते चलें कि मेरन शाह में बम धमाका हुआ है। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में बम धमाका हुआ जिसकी वजह से 11 मजदूर जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। गुलमीर कोट के करीब एक गाड़ी में धमाका हुआ। गाड़ी में टोटल 16 मजदूर सवार थे जिनमें से 3 लापता हो गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی گرفتار کر لیے گئے۔ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے شاہ محمود قریشی کو FIA کی جانب سے گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کے معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ سیکٹری داخلہ کی مدعیت میں 15 اگست کو درج کیا گیا تھا۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت FIR درج ہے۔ FIR کے مطابق 28 مارچ کو بنی گالہ اجلاس میں سائفر کی سازش تیار کی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے سائفر کے معاملے پر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا گیا۔ دوسری جانب ترجمان PTI کا کہنا ہے شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی اور اس کے فوراً بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ الیکشن تاخیر پر شاہ محمود قریشی نے عدالت جانے کا اعلان کیا تھا۔ آپ کو یہاں پر بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری گرفتار۔ ذرائع کے مطابق ایمان مزاری کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ شیریں مزاری کا ٹویٹ میں کہنا ہے کہ ایمان مزاری کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا گیا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکار ان کی بیٹی کا موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے گئے۔ رشوت لے کر پنجاب بھر میں تقرر تبادلے کرنے کا معاملہ، فرح گوگی کے کیش بوائے نے ہوش ربا انکشافات کر دیے۔ کیش بوائے منصور نے اینٹی کرپشن حکام کو سب کچھ بتا دیا۔ نیوز پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک میں تمام حقائق سامنے لے آیا۔ کیش بوائے کے مطابق فرح گوگی اسے اپنے DHA والی رہائش گاہ بلا کر کروڑوں روپے کیش دیتی تھی۔ 1.5 سال کے عرصے میں کیش بوائے نے 21 کروڑ 80 لاکھ روپے جمع کرائے۔ منصور نے اپنے علاوہ بھی فرح گوگی کے مزید 2 کیش بوائز ہونے کا انکشاف بھی کیا ہے۔ فرح گوگی نے کیش بوائے کو گاڑی بھی لے کر دے رکھی تھی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ کیش بوائے منصور 13 سال سے فرح گوگی کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اکاؤنٹس کو دیکھ رہا تھا۔ PTI حکومت آنے کے بعد فرح گوگی نے منصور کو گھر بلا کر کیش دینا شروع کیا۔ کیش بوائے منصور کا فرح گوگی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا امکان ہے۔ فرح گوگی کتنی مالدار ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے؟ نیوز نے تمام تفصیلات حاصل کر لیں۔ ذرائع کے مطابق PTI حکومت بنتے ہی فرح گوگی پر نوٹوں کی بارش ہونے لگی۔ PTI حکومت کے پہلے سال ہی فرح گوگی کروڑ پتی بن گئی۔ اینٹی کرپشن میں انکوائریاں جاری ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں وقاص غوری کی رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کی حکومت میں فرح گوگی نے مال کمانے میں سب ریکارڈ توڑ دیے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی کی بینک اسٹیٹمنٹ نیوز نے حاصل کر لی۔ فرح گوگی کے اکاؤنٹس میں ایک سال میں 52 کروڑ سے زیادہ رقم جمع کرائی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق 2 جنوری 2019 کو 1 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ 2 اپریل 2019 کو 60 لاکھ، 18 اپریل کو دوبارہ 60 لاکھ جمع ہوئے۔ 3 جنوری کو 2 کروڑ، 5 جنوری کو مزید 1 کروڑ جمع کرائے گئے۔ 8 جنوری کو 98 لاکھ، جبکہ 3 فروری کو دوبارہ 3 کروڑ فرح گوگی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے۔ 20 اگست 2020 کو اکاؤنٹ میں 2 کروڑ کا اضافہ ہوا۔ 24 اگست 2020 کو دوبارہ 2 کروڑ اکاؤنٹس میں مزید آ گئے۔ 4 ستمبر 2020 کو 1 کروڑ 50 لاکھ جمع کرائے گئے۔ 16 ستمبر کو فرح گوگی کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ 30 ستمبر 2020 کو 1 کروڑ 55 لاکھ اور 2 کروڑ کی رقم جمع کرائی گئی۔ اینٹی کرپشن میں فرح گوگی کے خلاف گزشتہ دور حکومت میں ٹرانسفر پوسٹنگ کی مد میں رشوت لینے کے الزامات پر انکوائری جاری ہے۔ اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق فرح گوگی کے خلاف مزید ریکارڈ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ وقاص غوری، لاہور۔ اب بات کرتے ہیں سانحہ جڑاوالا کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا آج جڑاوالا کا دورہ کریں گے۔ محسن نقوی چرچز کا دورہ کریں گے اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ریلیف کیمپوں کا معائنہ اور کرسچن کمیونٹی کے عہدیداروں سے ملاقات بھی کریں گے۔ جڑاوالا واقعے پر بنائی گئی کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ بھی دے گی۔ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فائزہ کا جڑاوالا کا دورہ۔ جسٹس قاضی فائزہ نے مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، کرسچن کالونی کا دورہ کیا، متاثرہ مسیحی خاندانوں سے ملاقات بھی کی۔ جسٹس قاضی فائزہ SP جڑاوالا پر سخت برہم۔ یہ واقعہ کیسے ہوا، آپ کہاں تھے؟ جسٹس قاضی فائزہ کا سوال۔ جسٹس قاضی فائزہ نے ناقص سیکیورٹی صورتحال پر CPO فیصل آباد کی سرزنش کر دی۔ جسٹس قاضی فائزہ کا کہنا تھا کہ واقعے کا سن کر دلی صدمہ ہوا، متاثرین کو پہنچنے والے نقصان کی ہر ممکن تلافی کریں گے۔ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی سزا 10 سال قید اور جرمانہ ہے۔ علامہ طاہر اشرفی بھی مسیحی وفد کے ہمراہ جڑاوالا پہنچ گئے۔ متاثرین سے گفتگو میں کہا، یہ حملہ اقلیتوں پر نہیں، پاکستان پر ہوا۔ پہلے سزا ملتی تو ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوتے۔ آج مسیحی اور مسلمان قیادت ساتھ ساتھ ہے۔ بشپ مارشل نے کہا، ہم یہاں مل کر بحالی کا کام کریں گے۔ مسلمان اور کرسچن افراد متحد ہیں۔
جوڑاوالا واقعہ کے بعد اب تک 145 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ مزید 17 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سانے میں 19 گرجا گھروں کو جلایا گیا۔ 86 مکان توڑ پھوڑ کے بعد نظر آتش کیے گئے۔ اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ ادھر جوڑاوالا میں زندگی معمول پر آنے لگی۔ کاروباری مراکز کھل گئے۔ متاثرین گھروں کو واپس آنے لگے۔ اب بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ نئی حلقہ بندیوں اور الیکشن کے انعقاد میں تاخیر کے اعلان پر پیپلز پارٹی کا تحفظات کا اظہار۔ الیکشن کمیشن سے انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کا مطالبہ۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں الیکشن کمیشن کے اعلان سے ظاہر ہوتا ہے حلقہ بندیوں میں 4 ماہ لگیں گے۔ یہ اعلان ہمارے لیے تشویش اور مایوسی کا باعث ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے اور جاری شیڈول پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرے۔ آئین الیکشن کمیشن کو اسمبلی تحلیل کے 90 دنوں میں انتخابات کرانے کا پابند کرتا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین مغرور شخص جس نے اپنے کارکنوں کو گمراہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کی سابق وزیراعظم پر لفظی گولہ باری۔ نوشہرہ میں جلسہ عام سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ صوبے کے عوام پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے، سمجھتا تھا پی ٹی آئی پاکستان کو مضبوط کرے گی، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے کارکنوں کی غلط تربیت کی، جس کی وجہ سے سانحہ 9 جیسے واقعات پیش آئے۔ آئندہ الیکشن میں ہم جو منشور دیں گے اسے کر کے دکھائیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ کی 10 رکنی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حلف لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کابینہ ارکان کو قلمدان بھی سونپ دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق برگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز وزیر داخلہ و جیل خانہ جات، یونس ڈھاگا خزانہ، ریونیو اینڈ پی اینڈ ڈی، مبین جمانی کو نگران وزیر بلدیات، ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو صحت سماجی بہبود، ڈاکٹر جنید شاہ کو کھیل ثقافت اور یوتھ افیئر کی وزارت ملی ہے۔ حلف اٹھاتا ہوں میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ سندھ کی 10 رکنی نگراں کابینہ کی حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں منعقد ہوئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نگراں کابینہ کے اراکین سے حلف لیا۔ ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے نگراں صوبائی وزراء کو قلمدان تصویب کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بریگیڈیئر حارث نواز کو وزارت داخلہ اور جیل خانہ جات، یونس ڈھاکا کو خزانہ، ریونیو اور پی این ڈی، مبین جمانی کو نگراں وزیر بلدیات، ڈاکٹر سعد خالد نیاز صحت و سماجی بہبود، ڈاکٹر جنید شاہ کو کھیل ثقافت اور یوتھ افیئر کا قلمدان سونپا گیا۔ اسی طرح رانا حسین کو تعلیم امور خواتین، عمر سومرو کو قانون، ایشور لال کو آبپاشی، خدا بخش مری کو معدنیات اور معدنی وسائل اور ارشد ولی محمد کو سیاحت اور ماحولیات کا قلمدان سونپا گیا۔ حلف برداری کی تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سمیت مختلف محکموں کے سیکرٹریز، اعلیٰ پولیس افسران نے شرکت کی۔ کیمرامین عفران بشیر کے ساتھ کامران سہیل، نیو نیوز کراچی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے 9 وزراء سے حلف لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان بھی حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے۔ نگران صوبائی وزراء میں ریٹائرڈ جج، صنعتکار اور بیوروکریٹ شامل ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نئی نگران کابینہ کے اراکین کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اہم خبر دیں آپ کو، ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دوران آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ انٹیلیجنس آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ افسوسناک خبر ہے پتوکی سے، جہاں پرانی گلہ منڈی میں آتشزد کی آگ نے کئی کھوکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گلہ منڈی میں 100 کے قریب کھوکھے موجود ہیں۔ 50 سے زائد جل کر خاکستر ہو گئے۔ لاکھوں کا سامان بھی راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ امدادی ٹیموں نے کئی گھنٹے جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ حیدرآباد میں تھانہ سٹی کی حدود ریشم بازار میں کھلونوں کی دکان میں آتشزد کی آگ نے متصل مارکیٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاکھ روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ نیب کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں، نیب نے قوم کے لیے کام کیا۔ جو لوگ راستے سے ہٹے ان کو سزائیں ہوئیں۔ ڈی جی نیب عرفان بیگ کا کہنا تھا کہ نیب غیر جانبدار ہو کر کام کرتا ہے۔ نیب عدالتوں میں شواہد دیتا ہے، فیصلے عدالتیں کرتی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عثمان کی رپورٹ میں۔
اسلام آباد نیب کے زیر اہتمام جشن آزادی کی مناسبت سے امید سحر کی بات کرو کے موضوع کے نام سے تقریب، ڈی جی نیب عرفان بیگ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈی جی نیب عرفان بیگ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیب ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں، احتساب ہمارے دین کا حصہ ہے، جو لوگ راہ سے ہٹے نیب نے ان کو سزائیں دلوائیں۔ ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بدل کا وعدہ کیا، عزت بھی دکھائی، جو برا کام کرے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہر اچھے کام کے اوپر ریوارڈ اور برے کام کے اوپر وہی کی جاتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے شرکا سے خطاب میں کہا، لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، پڑھے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں، 76 سال میں پاکستان کی اتنی معاشی صورتحال خراب نہیں دیکھی۔ 76 سال میں کبھی پاکستان کی اکانومی اتنی خراب حالت میں نہیں تھی، اور یہ کہتے ہوئے مجھے بہت کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ نہ میں نے کبھی تصور کیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، جب میں پڑھ بھی رہا تھا اور جب پڑھا رہا ہوں اور جب گورنمنٹ میں تھا، کہ میں یہ دن دیکھوں گا، لیکن آج دیکھ رہا ہوں یہ دن۔ نیب کے زیر اہتمام تقریب میں شاعری، ملی نغمے اور معاشرے میں نیب کے کردار پر سٹیج ڈرامہ بھی پیش کیا گیا، جن کا مقصد نیب کا معاشرے میں رول کو اجاگر کرنا تھا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ فرمان کا سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ کہتے ہیں جب انتخابی سیاست ہی نہیں کرنی تو پارٹی کے خلاف سازش کیوں کروں گا؟ پارٹی کارکنوں کی محنت کے بل بوتے پر اپنے خاندان کو آگے لانے والے میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور بیرون ممالک 2 گھر رکھنے والے مجھ سے خائف ہیں۔ اپنا انتخابی حلقہ پارٹی کارکنوں کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور بیٹوں سمیت خاندان کا کوئی فرد الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ آج میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ میں نے اپنے حلقے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ نہ میرا بھائی، نہ میرا بیٹا، نہ میں، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ پالیٹکس میرا خاندانی پروفیشن نہیں ہے۔ لیڈرشپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ اپنا حلقہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم اپنے بھائیوں کے اور اپنے خاندان کے حلقے پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے۔ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ سچوچ میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا خراج 2,78,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، فلڈ ریلیف کیمپ اور سرحدی دیہات بھی سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام کو متاثرہ علاقوں سے شہریوں کو انخلاء ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا 35 برس بعد دریائے ستلج میں 2,78,000 کیوسک ریکارڈ پانی آیا۔ علاقے میں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے۔ لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ پہلی ترجیح ہے۔ سائٹ پہ بارڈر والے ایریا پہ گئے ہوئے تھے، وہاں 35 سال کے بعد آج سب سے زیادہ پانی 2,78,000 تقریباً آیا ہوا ہے، اور نارمل روٹین میں اگر تیاری نہ ہوتی تو بہت سارے گاؤں بہہ جاتے، لیکن وہاں کی ایڈمنسٹریشن اور باقی سارے لوگ جو ساتھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور پولیس، ہر ایک بندے نے مل کے وہاں پہ کام کیا، تو گاؤں میں تقریباً 10-10 12-12 فٹ بھی پانی آ گیا کئی جگہوں پہ۔ تو ابھی کمشنر لاہور وہیں پہ ہیں اور وہاں پہ 144 امپوز کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ہم گاؤں سے زبردستی نکالیں گے تاکہ کسی کی جان نہ ضائع ہو سکے۔ خوابوں کے شوقین لاہوریوں نے سنڈے کو فن ڈے بنانے کے لیے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شاعری کہتے ہیں کہ باہر ناشتہ کرنے کا مقصد دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ ہے۔ مزید جان لیتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے بلال مرزا سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ چھٹی کا روز ہے، لاہوریے سنڈے کو فن ڈے بنانے کے لیے کافی بڑی تعداد میں باہر سے ناشتہ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی میں ایک ایسی ناشتہ پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر دیسی پنجاب کی جو پہچان ہے، لسی پی جا رہی ہے۔ لوگ کھانا کھانے کے بعد لسی بھی پی رہے ہیں، گروپوں کی شکل میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ میرے ساتھ اسی طرح کچھ شہری موجود بھی ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جی، آج چھٹی کا روز ہے اور باہر سے ناشتہ کر رہے ہیں، روزانہ کرتے ہوتے ہیں یا آج چھٹی کی وجہ سے؟ صرف آج سنڈے کو چھٹی تھی، تو چھٹی کے بعد میچ وغیرہ کھیلا، صبح ناشتہ وغیرہ کیا، تو چھٹی کی وجہ سے بس انجوائے وغیرہ کرنے آئے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں تو یا سنڈے کی سنڈے ہی بس دوستوں کے ساتھ؟ روزانہ تو نہیں ہوتا یہ پلان، روزانہ نہیں بنتے، تو بس سنڈے کے سنڈے دوستوں کے ساتھ پلان کر لیتے ہیں، صبح ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، بعد میں ان کی لسی بہت مزے کی ہوتی ہے تو پھر لسی پینے آ جاتے ہیں۔
بالکل ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر لسی پینے کے لیے ہیں. دن کا آغاز جو ہے انہوں نے پایوں پر ہاتھ صاف کیا. ویسے بھی لاہوریے پوری دنیا میں خوابوں کے شوقین کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. آج انہوں نے دن کا آغاز جو ہے رات کو دوستوں کے ساتھ پلان کیا تھا. دن کا آغاز سے وہ انہوں نے پائے کھائے اور لسی جو پنجاب کی پہچان سمجھی جاتی, پنجابی لوگ شوق سے پیتے ہیں لسی پینے کے لیے, وہ اب مختلف لسی والی دکانوں کا رخ کر رہے ہیں. جی, کراچی کے علاقے شرافی گوٹ میں فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق مقتول کی شناخت زاہد کے نام سے کر لی گئی. ایس ایس پی ملیر حسن سردار نے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا. مقتول پولیس اہلکار فورن سیکیورٹی سیل میں تعینات تھا. خبر ہے کھیل کے میدان سے ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے انڈر 13 مقابلوں میں دونوں پاکستانی فائنل میں پہنچ گئے. 6 سال بعد پاکستان کا ٹائٹل یقینی ہو گیا. چین میں جاری ایونٹ میں پاکستان کے نعمان خان اور احمد خلیل نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. سیمی فائنل میں نعمان نے ہانگ کانگ اور خلیل احمد نے ملیشیا کے کھلاڑیوں کو شکست دی. انڈر 17 میں پاکستان کے عبداللہ نواز سیمی فائنل ہار گئے. پاکستان سپورٹس بورڈ کراچی سینٹر میں منعقد ہونے والی سندھ انٹرا سکول ایتھلیٹک چیمپئن شپ کراچی گرامر سکول نے جیت لی ہے. گرلز کے مقابلوں میں سی اے ایس سکول نے میدان مار لیا. میئر کراچی بیرسٹر مرزا وہاب نے انعامات تقسیم کیے. کراچی سے زاہد غفار. اسی کے ساتھ ہی نیو اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو.